बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नावल साया, एपिसोड नंबर 1। नवंबर अपनी आखिरी तारीखों से गुजर रहा था। सर्दी थी तो सही, लेकिन ज्यादा ना थी। बस एक बारिश का इंतजार था। बारिश हो जाए तो सही मानों में सर्दी पड़े और फिर सर्दी की ये खुश्की खत्म हो जाए, जिसकी वजह से गाल, नाक, कान की बीमारियां फैली हुई थी। उस शाम आखिरकार बादल उमड़ आए। इशा के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो अभी तक जारी थी। हालांकि बादल बहुत गहरे छाए हुए थे, लेकिन बारिश बूंदाबांदी तक ही महदूद थी। गुलाब खान ने खेस पूरी तरह बदन के गिर्द लपेटा और चाय की प्याली लरसते हाथों से उठाकर होंठों से लगाई। फिर बीवी की तरफ देखकर बोला, तू भी कुछ और ले जीरा, सर्दी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी जवान बनी फिरती है। पास बैठी हुई बीवी, जिसका नाम जहीरा था लेकिन गुलाब खान उसे जीरा ही कहता था, हंस पड़ी और बोली, जारे कौन सी जवानी की बात कर रहा है जो बीत गया सो कल। अब काहे की जवानी, बस गुजारे वाली बात है। मौला ने बड़ी इज्जत रखी है, उसका करम है। चल चाय पी, ठंडी हो जाएगी। जीरा ने अपनी चाय की प्याली उठाई। उसी वक्त जोर से बादल गिरजे और बिजली चमकी तो गुलाब खान के पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। चाय की प्याली हाथ में लरस गई और थोड़ी सी चाय छलक गई। बचपन ही से वो बिजली से डरता था। बूढ़ा हो गया था, लेकिन गिरज चमक का खौफ अब भी उसी तरह दिल में था। जीरा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। अवारे बहादुर शाह, बिजली चमकती है तो लगे है जैसे तेरे सर पर गिरी है। पागल है तू, अब क्या करूं, लगता है डर बिजली से बचपन ही से है। जब अम्मा के पास बिस्तर पर लेटा होता था, बिजली चमकती थी तो अम्मा से लिपट जाता था। मैं तो चलू हूँ, तू भी उठकर अंदर आ जा, बिला वजह ठंडक लग गई तो बुखार आ जाएगा। तू जा जीरा, मैं बैठूंगा अभी। तुझे मालूम है कि बारिश का मेरे दिल से गहरा ताल्लुक है। जब भी आसमान से बूंदा बांदी गिरती है, मेरा दिल चाहता है कि गुलाब खान को कोई अच्छा जुमला ना मिल सका। जीरा उठकर अंदर चली गई। गुलाब खान ने अपने चाय का आखिरी घूंट भरा और प्याली एक तरफ सिरका दी। फिर बीड़ी तलाश करने लगा। वो बिजली से अपने खौफ पर खुद हंसने लगा था। भला ये भी कोई डरने की चीज है। पूरी उम्र बिजली की चमक और बादल की गिरज देखी थी, पर न जाने इस उम्र में भी ये खौफ अभी तक दिल से क्यों ना निकला था। बेरी मिल गई, उसने उसे सलगाकर होंठों में दबाया। फिर 2-3 गहरे गहरे कश लिए। ये बीरी भी क्या चीज है, बस इसका सिरा सुलगा नहीं कि वो मुंह से बोलने लगती है, बातें करती है, दिल बहलाती है, एहसास दिलाती है कि मैं हूँ, खुद को तन्हा क्यों समझ रहे हो। वो खामोशी से बैठा सन्नाटे में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगा। ताहदे नजर सोने वाले मनु मट्टी के नीचे सो रहे थे। कब्रें दूर दूर तक फैली हुई थी, ऊंची नीची, पथरीले कुतबों से मुज़य्यन, कुछ संगे मरमर से आरास्ता और कुछ ऐसी जिनका कोई परसान खाल ही नहीं था, लेकिन वो इन सब का परसान खाल था। ये सब इसके अजीरो अकारब ही थे, ये सब इसके अपने थे। सारी जिंदगी का रिश्ता था इनसे। गुलाब खान का बाप भी गोरपन था, दादा भी गोरकन था, और मजे की बात ये कि इसका सारा खानदान खुद इसी कब्रिस्तान में दफन था। बाप, दादा, दादी, दूसरे रिश्तेदारों की कब्रें भी यही थी। वो इन सबको पहचानता था। चाचा चाची, दादा अबू, दूसरे लोग, जब इसका दिल चाहता इनमें से किसी की कब्र पर जाकर बैठ जाता और घंटों बैठकर उनसे बातें करता रहता। उसके पास खुशी का कोई गुजर नहीं था। रिश्ते नातेदारों में से कभी किसी की शादी हो जाती तो घर के लोग चले जाते। खानदान वाले आसपास की बस्तियों में आबाद थे। खुद भी कभी इनसे मिल लेता। सभी कहते कि गुलाब खान तू तो खस्ता ही नहीं जानता। तो वो कहता, क्या करूं, सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजरी और कब्रिस्तान में सिर्फ रोने वाले आते हैं। कभी किसी को हंसते हुए देखा ही नहीं। जो हंसी जानता, मुझे हंसना नहीं आता। तू पागल हो गया है गुलाब खान, अब ये कब्रिस्तान छोड़ दे। कब्रिस्तान की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। चल, तू हंसना भूल चुका है, मगर अपने बच्चों के होंठों से हंसी क्यों छीन रहा है। अरे छोड़ तो दिया है इस बेल को, डॉक्टर बन रहा है ससुरा डॉक्टर। मैं कहता हूँ जिसकी मौत आई है उसे कौन बचा सकता है। डॉक्टर मरने वालों को बचा लेगा क्या। रोज देखता हूँ कि कब्रिस्तान में कैसे कैसे जनाजे आते हैं। मरने वाले तो भैया मरते ही हैं, और जब मरने वालों को मरना है तो तुम डॉक्टर बनकर क्या करोगे। बोलो, बचा लोगे उन्हें। जाहिल है तू, निरा जाहिल गुलाब खान।
ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے، وہ بن لے سسرا ڈاکٹر، ہمیں کیا اپنی مرضی کا مالک ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا، اب ہم کیا کریں؟ ویسے غلطی ہماری تھی، 10 جماعتیں پڑھا دی اسے، یہ غلطی کی، اگر پہلے ہی بیلچا پھاوڑا ہاتھ میں دیتے تو ڈھنگ کا آدمی بن جاتا۔ یہ باتیں وہ اپنے بیٹے شہباز خان کے لیے کہتا تھا۔ شہباز خان کو بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق تھا اور اس شوق کو سامنے والی بیگم صاحب نے اور ہوا دی۔ سچی بات ہے کہ اگر بیگم صاحبہ توجہ نہ دیتی تو شہباز آج اپنے باپ کے ساتھ ہی ہوتا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوا تو سامنے والے بنگلے کے صاحب کے بیٹے سے دوستی ہو گئی، ساتھ ہی کھیل کود بھی شروع ہو گیا۔ بیگم صاحب بہت اچھی خاتون تھی اور انہوں نے شہباز خان کو پڑھنے لکھنے کی راہ پر ڈال دیا۔ شکل و صورت کا وہ بہت پیارا تھا، خود بیگم صاحبہ کے بیٹے اقبال شاہ سے بھی اچھا، دونوں گہرے دوست تھے۔ پھر بیگم صاحبہ ایک دن خود چل کر قبرستان میں آئی اور اس سے بولی، گلاب خان مجھے جانتے ہو نا؟ ارے بیگم صاحب آپ کو کیوں نہیں جانیں گے، مائی باپ ہے آپ ہماری، سامنے والے بنگلے میں رہتی ہے نا آپ، ہاں اور یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ لاکھ منع کرتا ہوں بیگم صاحبہ کہ راجا اور پرجا کا کبھی میل نہیں، اسے آپ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، کہاں راجا بھوج اور کہاں گنگول تیلی۔ تم پکے پاگل ہو گلاب خان، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کچھ اور ہی کہنا چاہتی ہوں تم سے۔ معافی چاہتے ہیں بیگم صاحبہ، ہم سمجھے آپ شکایت کر رہی ہیں کہ یہ گنگو تیلی راجا بھوج کے ساتھ کیوں لگا پھرتا ہے۔ جی نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گنگو تیلی راجا بھوج کا دوست ہے اور راجاؤں کے دوست راجا ہی ہوتے ہیں، کوئی گنگو شنگو نہیں ہوتا۔ میں تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ ارے بیگم صاحبہ خواہ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، آپ مائی باپ ہیں ہماری، جیرا بتاتی ہے کہ آپ بڑا خیال رکھتی ہے ہمارا، آپ کا نوکر نچانے کیا کیا چیزیں دے جاتا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ حکم کرے بیگم صاحبہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم شہباز خان کو پڑھنے دو۔ شہباز کو اور پڑھنے دو؟ ہاں یہی کہہ رہی ہوں میں۔ بیگم صاحبہ وہ کہاں سے پڑھے لکھے گا، جتنا اس نے پڑھ لیا وہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ گورکن کا بیٹا قبریں کھودے گا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ گلاب خان چونکہ تم خود پڑھے لکھے نہیں ہو، تم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، وہ اچھا خاصا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی تدفین لے کے لیے آتا ہے تو تم رجسٹر اس کے سامنے کر دیتے ہو کہ اپنا نام پتہ لکھ دو۔ اب اگر تم وہ رجسٹر شہباز کو دو تو ذرا دیکھو وہ کیسے لکھتا ہے اس پر۔ گلاب خان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں گلاب خان میٹرک کا لیا ہے اس نے، سمجھے میٹرک کا لیا ہے، 10ویں کلاس پاس کر لی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمیں سب کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ میں اسے اقبال شاہ کے ساتھ آگے پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ میٹرک کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ لو یہ کچھ پیسے رکھو، تمہارے کام آئیں گے۔ بیگم صاحبہ نے 2000 روپے نکال کر گلاب خان کے ہاتھ پہ رکھے۔ 2000 روپے کے نوٹ گلاب خان کے منہ پر کیا پورے بدن پر تالے لگانے کے لیے کافی تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ نہ بول سکا۔ البتہ بیگم صاحبہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آئیں گی، اور 3-4 دن کے بعد دوبارہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ کہو گلاب خان تم نے اپنے بیٹے سے کچھ لکھوا کر دیکھا؟ ارے بیگم صاحبہ وہ کاغذ پر ایسی قلم چلاتا ہے کہ استہا پھاورا بھی نہیں چلا سکتا، بیلچا بھی نہیں چلا سکتا۔ میں تو حیران رہ گیا، جیسا دوسرے لکھتے ہیں ویسا ہی وہ بھی لکھتا ہے۔ دیکھو اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تم اسے غور سے سنو۔ جی بیگم صاحبہ بتائیے۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ ہاں بیگم صاحبہ میں حیران رہ گیا۔ اصل میں اب ذرا میونسپلٹی کا کام بھی بدل گیا ہے، لکھت پڑھت کے رجسٹر ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ قبرستان ہوا کرتے تھے، محلہ کمیٹی ہوتی تھی، وہیں ان کا حساب کتاب چلاتی تھی، لیکن اب تو سب کچھ سرکاری ہو گیا ہے۔ مرو بھی تو سرکار کی اجازت سے، اور دفن بھی ہو تو اس کا پورا حساب کتاب رکھو، وہ دینا پڑتا ہے، وہ جو کاغذ ہوتا ہے نا فارم والا۔ ہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہو؟ جی وہی، گلاب خان نے کہا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا سرکار اگر موت کا فارم نہ دے تو بندہ مر بھی تو نہیں سکتا۔ اچھا فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو، میں تم سے جو کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ حکم بیگم صاحبہ۔ اقبال شاہ کو میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے دوسرے شہر بیچ رہی ہوں، اور شہباز خان بھی اس کے ساتھ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ جی میڈا میڈی میڈو یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر پڑھیں گے دونوں، سمجھے، ڈاکٹر بنیں گے۔ میرا بیٹا بھی؟ گلاب خان ہنس پڑا۔ ہاں اسی کی بات کرنے آئی ہوں تم سے۔ بیگم صاحبہ الٹا کام نہیں کر سکتا وہ تو لوگوں کو قبر میں دفن کرے گا، آپ کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن کر ان کا علاج کرے گا۔ پھر وہی فضول باتیں کی تم نے۔ تمام اخراجات میں اٹھاؤں گی، لو تم یہ 10,000 روپے رکھو،
بیٹا شہر جائے گا تو تمہیں ضرورت پڑے گی اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ 10,000 روپے دے کر گلاب خان کا سر پھر چکرا گیا۔ زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی ہاتھ نہ آئی تھی۔ 10,000 کے نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھے دیکھ کر اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی۔ پھر بلا شہباز خان کو شہر جانے سے کون روک سکتا تھا؟ البتہ جیرا نے بڑی واویلا کی تھی۔ ارے بار میں چاہیے بیگم صاحبہ، دیکھو تو صحیح، ہمارے بچے پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پہلے سے سکول بیچتی رہی، یہ کرو وہ کرو، کپڑے پہناؤ، بال سنوارو، بستہ دو، کتابیں دو، ناچینا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ بڑی بیگم ہوں گی، اپنے گھر کی ہوں گی۔ واہ بے واہ، میں اپنے بچے کو کہیں نہ بھیجوں گی۔ جیرا یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ گلاب خان نے کہا اور نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ بڑی کمزور ہوتی ہے، انسان کے اندر بڑا کچا ہوتا ہے۔ جیرا کے سامنے بیٹی منیزہ تھی جو بیل کی طرح بڑھ رہی تھی، اور جیرا اکثر سوچتی تھی کہ اگر کہیں سے اس کا رشتہ آیا تو وہ کیا کرے گی، اور یہ 10,000 کے نوٹ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو وہ اب شہر چلا جائے گا؟ آتا جاتا رہے گا؟ مگر شہر؟ بیگم صاحبہ نے اس کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے۔ جیرا کے لہجے میں ابھی تک احتجاج تھا۔ اس کا مطلب ہے ابا جی کہ اب شہباز گھر سے باہر رہا کرے گا۔ پہلے وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو گھر آ جاتا تھا، اب وہ گھر بھی نہیں آیا کرے گا۔ منیزہ دکھ سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں منیزہ، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ یہاں آیا کرے گا ہم سے ملنے کے لیے۔ اب تو سوچ لے جیرا، یہ پیسے واپس بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہم لوگ اکیلے میں بیٹھ کر کرتے ہیں، یعنی منیزہ کی شادی، تو دیکھ لے اب تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل ہی جائے گا۔ جیرا خاموش ہو گئی۔ تیاریاں ہو گئی، سب کچھ بیگم صاحبہ نے کیا تھا، نیک دل بھی تھی اور صاحب حیثیت بھی۔ شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے، زیادہ کچھ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ آخرکار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روانہ کیا۔ بیگم صاحبہ کو اقبال کے جانے سے کیا تکلیف ہوئی اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن گلاب خان کافی مشکل میں پڑ گیا۔ اسکول کی تعلیم اور کھیل کے ساتھ ساتھ شہباز خان گورکنی میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ ہرچند کے اقبال کے ساتھ پڑے ہوئے اس کے اندر بھی تمکنت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ باپ کا پوری طرح ہاتھ بٹاتا تھا، اس سے بھی گردن نہیں موڑتا تھا۔ قبروں کی کھدائی، سلپس لگوانا، مٹی کا گاڑا بنانا، سارے کام خوشی سے کرتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد گلاب خان بالکل اکیلا پڑ گیا۔ کچھ دن کے بعد پڑوس میں اسے ایک لڑکا ملا جو اس کی مدد کر دیا کرتا اور گلاب خان اسے 10-20 روپے دے دیتا، لیکن وہ من موجی تھا۔ دل چاہا تو آ گیا ورنہ نہیں۔ شہباز خان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اکثر گلاب خان سوچتا کہ اس کا دادا بھی اسی قبرستان کا گورکن تھا، باپ نے بھی ساری زندگی یہی قبریں بنائی اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا، لیکن ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، جوان ہوگا اور اس قبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا۔ لیکن اس کے شہر جانے کے بعد گلاب خان کافی مرجھا گیا تھا، دل کا ایک گوشہ ویران ہو گیا تھا اور بہت سی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا، اس کے بعد ان قبروں کا رکھوالا کون ہوگا؟ کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں دل گھبراتا تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا اور پھر یہ تمام احساسات اس کا پیچھا کرنے لگتے۔ آج پھر ایسی ہی رات تھی، بارش اور کالے آسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی۔ اس وقت بھی شہزاد اسے بڑا یاد آ رہا تھا، اس یاد میں محبت بھی تھی، غصہ بھی اور جلاہٹ بھی۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، لیکن بارش بوندا باندی کی حد تک محدود تھی۔ ایسی صورت میں اگر شہباز ساتھ ہوتا تو کم از کم قبرستان کے احاطے کی دوسری سمت کا گیٹ ہی بند کرتا۔ اب اس سردی میں اسے اٹھ کر وہاں تک جانا پڑے گا۔ بجلی چمک رہی ہے، کسی سے کہنے کی بھی بات نہیں کہ اس بجلی سے اسے بڑا ڈر لگتا ہے۔ گلاب خان نے بیڑی کا آخری کش لیا، پھر اسے ایک طرف اچھالا، ننھی سی چنگاری لکیر بناتی ہوئی دور تک چلی گئی، پھر پانی کی ایک بوند نے اسے تاکا اور اس کے سرے کو چھو لیا۔ چنگاری بجھ گئی، گلاب خان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے حلق سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی، اس کے ساتھ ہی بربرا اٹھا، دت تیرے کی! انسان ساری زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، مگر جب اولاد جوان ہوتی ہے تو سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد چھین لیتی ہے۔ پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کر رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے تو انگریزی آتی بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ ہی بتا رہی تھی کہ دونوں بچوں کو انہوں نے کسی ہاسپٹل میں پریکٹس کے لیے رکھوایا۔ کیا نام بتا رہی تھی وہ؟ ہاؤس جاب۔ بجلی کی چمک اور مدھم بوندا باندی میں اسے پچھلی طرف کے گیٹ کو بند کرنا تھا۔ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ ہاؤس جاب کی گردان کرتا ہوا آگے بڑھا اور قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔
ان میں سے بہت سی قبریں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، باقی جو پرانی قبریں تھی ان کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا، بالکل اسی طرح جیسے مرنے والوں کا قرض ادا کر رہا ہو۔ جینے والے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، کبھی پیسے خرچ کر کے، کبھی سختی کر کے، کبھی برا بھلا کہہ کر، لیکن وہ جو بے بسی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ گلاب خان نے اپنے ذہن میں تصور کی ایک دنیا آباد کر لی تھی، ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے تلاش لیے تھے، حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا، بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اسے ان سے، بھلا ان سے کیا خوف کھاتا، یہ تو اپنے دن رات کے ساتھی ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے۔ لوگ ڈرتے ہوں گے، ڈرتے ہوں، بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا۔ ہاں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے۔ ان سوچوں نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکالا۔ وہ گیٹ تک پہنچا، گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، شاید ہوا سے کھل گیا تھا، حالانکہ کافی وزنی تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی زوردار آواز بھی پیدا ہوتی تھی۔ گلاب خان تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کی چولوں میں تیل بھی ڈالتا رہتا، لیکن مٹی اور گرد سے یہ تیل سوکھ جاتا، پھر دھوپ بھی تو کوئی کم نہ پڑتی۔ ابھی ذرا سی بارش ہوئی کہ اس کے بعد دیکھو تماشا، آندیاں چلیں گی، مٹی جم جائے گی ان چولوں پر۔ اس نے گیٹ کو پکڑا، ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور پھر تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ گلاب خان نے منہ پھاڑ کر ادھر دیکھا، کوئی جنازہ آ رہا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس میں شریک تھے۔ گلاب خان حیران رہ گیا، اس نے گیٹ بند کیا، کنڈی لگائی۔ 12 بجے کے بعد کسی میت کو دفنانے کی اجازت نہ تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ اب بھلا سوچو، نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اب دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو کدال پھاوڑے اٹھا کر ان لوگوں کی خواہش پوری کروں گا۔ وہ رک کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح ہی کو لائی جائے، اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو بھائی، میری ایک بات سنو۔ گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی، یہ انہی بیگم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کیا تھا۔ بنگلے کے سامنے چوکیدار ہوتا تھا، لیکن اس وقت بوندا باندی اور بادوں کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ بھی غائب تھا۔ گلاب خان گیٹ کے پاس رکا، ان میں سے ایک آدمی آگے آیا، بولا، میری بات سنو، تم اس قبرستان کے گورکن ہو نا؟ ہاں جی۔ دیکھو بھائی، ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی میت کی تدفین نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور میرے بھی بھائی، میت کو دیوار سے باہر رکھو اور انتظار کرتے رہو، صبح 6 بجے کے بعد اسے اندر لے آنا اور کوئی 11 بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بات تو سنو، اس شخص نے کہا۔ اس نے گلاب خان کو گیٹ میں تالا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، تالا مت لگاؤ، میری بات تو سنو۔ بھائی صاحب، سرکاری قانون ہے، ہمارا قانون نہیں۔ اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ ہماری شامت آ جائے گی، پھر جو موت کا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہم کون سا دن لکھیں گے؟ بھائی جی، اس وقت تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ دیکھو گورکن، میری بات سنو، ضد مت کرو، قانون تمہارے ساتھ ہے، مجھے دیکھو اور پہچانو، میں پولیس آفیسر ہوں، میرا نام انسپیکٹر فرزند ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہے۔ اب تم سوچ لو، اگر تم نے علاقے کے پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹا ہوا لے جاؤں گا، رات بھر تھانے میں رکھ کر ماروں گا۔ ارے صاحب جی، آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے، لیکن قانون تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے نا۔ دیکھو گورکن، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب خان۔ دیکھو گلاب خان، کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک بارش تیز ہو جائے، کتنی پریشانی ہوگی۔ ہمیں یہ تدفین ابھی کرنی ہے، اور سنو، تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری مزدوری تمہیں 4 گنا ملے گی۔ چلو دروازہ کھولو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ گلاب خان نے بے بسی کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی کہا تھا، پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس نے گہری سانس لی، گیٹ کھولا۔ ان کی تعداد 6 تھی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور 5واں وہ تھا جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ان سب سے پیچھے تھا، گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ گلاب خان نے گیٹ بند کیا، پھر بولا، روشنی آگے لے آؤ صاحب، قبروں کے درمیان ٹھوکرے کھاؤ گے۔ ہمیں تو ہے راستہ پتا ہے، مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تم ایسا کرو گلاب خان، تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے، کوئی لالٹین وغیرہ، وہ بھی لے آؤ، کدال اور پھاوڑا بھی لے آؤ، انتظام کر لو، قبر کھودنا ہوگی۔
صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ بڈھے آدمی ہیں گھر میں اور کوئی مددگار بھی نہیں، ہم قبر کھودیں گے، آپ خود بتاؤ۔ بالکل بے فکر ہو گلاب خان، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ سے کیا کہیں، آپ نے تو پریشان کر دیا۔ یار تم سے کہہ دیا ہم نے کہ تمہیں مزدوری ڈبل بڑھ کے 4 گنا ملے گی، انسان کو کم از کم تھوڑا سا تعاون تو کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت دفنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو ہم غمزدہ لوگ ہیں، اوپر سے تم یہ نخرے دکھا رہے ہو۔ مزدوری کی بات بالکل نہیں صاحب، ہم اتنی ہی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں، بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے کہا نا، قانون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے، اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لینا، رجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تفصیلات لکھیں گے، دستخط بھی کریں گے، اور تم اس کے لیے بھی بے فکر ہو کہ تم اکیلے قبر کھودو گے، ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے، پھاوڑے وغیرہ لے آنا۔ گلاب خان بالکل بے بس ہو گیا تھا، وہ واپس پلٹا اور اپنی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھدائی کا سامان لے کر آیا، ایک جگہ منتخب کی گئی اور وہ لوگ واقعی اس کی مدد کرنے لگے۔ گلاب خان نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں گلاب خان، تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ گلاب خان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار انہیں دیکھا، بڑے عجیب سے لوگ تھے، حالانکہ فیشنیبل کپڑوں میں ملبوس تھے، مگر کھدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے، رات پر میت کہاں رکھیں گے؟ یہی شکر ہے کہ بارش ابھی تیز نہ ہوئی تھی۔ ہلکی بوندا باندی مسلسل جاری تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی کی چمک اس وقت کار آمد ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیر لگ گئی، اس کے بعد میت کو قبر میں اتارا گیا، پھر قبر بند کر دی گئی۔ گلاب خان اپنے کام سے فارغ ہوا، بڑی دیر ہو گئی تھی، بیوی اور بیٹی کو اس کی مصیبت کا پتہ نہ چل سکا اور وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا میں مزے کی نیند سو رہی تھی۔ گلاب خان نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے، اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی، اب کسے نیند آئے گی؟ تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خان کا شکریہ ادا کیا، پھر رجسٹر میں انہوں نے دوسرے کے دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے گلاب خان کو پیسے دیے، لیکن گلاب خان نے ان سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہ لیا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، اگر ایسا کرتے تو یہاں گور کرنا ہوتے، باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے، پیسہ بڑی بری چیز ہے، اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے، ویسے اس کا حصول کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑے سے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، پھر پیسہ ہی پیسہ، اور صاحب ہم نے آج تک کپڑے نہیں اتارے۔ تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خان، بہرحال تم نے ہماری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ۔ اس کے بعد وہ سب قبرستان سے باہر نکل گئے۔ گلاب خان ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا۔ اس نے قبرستان کا گیٹ بند کیا۔ واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب پیدل ہی واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی رہتے ہوں، ویسے پتہ تو کافی فاصلے کا لکھوایا تھا۔ بہرحال وہ انہی باتوں کو سوچتا ہوا اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ چودھری شاہ نواز زمیندار تھا۔ باپ دادا کی کہانیاں بھی ان کی اپنی کہانیوں سے مختلف نہ تھی۔ جس طرح بڑے زمینداروں کو شوقین مزاج ہونا چاہیے، اسی طرح وہ بھی شوقین مزاج تھے۔ بالا خانوں کے رسیا تھے، لٹانے کے لیے ان کے پاس اتنا تھا کہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ بہت سی دل والیوں نے ان پر جال ڈالے اور بظاہر یہ سمجھا تھا کہ چودھری صاحب مکھی کی طرح پھنس گئے، لیکن پھر یہ مکھی بن کر اڑ جاتی اور منہ دیکھنے والیاں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ لیکن ارشیا کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ارشیا حالات کی ماری تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اس دنیا سے ناواقفیت کی بنا پر آخرکار ایک بالا خانے تک پہنچی، لیکن خوش نصیب تھی کہ لٹنے سے بچ گئی۔ چودھری شاہ نواز نے اسے دیکھا اور کچھ اس طرح بے اختیار ہوئے کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ طریقے خزار تھے، 4 گنڈے بھائی جی کے پاس بھیج دیے اور ایک بھرپور رقم کے ساتھ پیشکش کر دی کہ بھائی جی ان دونوں میں سے جو چیز چاہے قبول کریں، موت یا یہ رقم۔ بھائی جی سمجھدار تھی، رقم اٹھائی اور ارشیا کو چودھری شاہ نواز کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے فوری طور پر ایک گھر میں منتقل کیا۔ ارشیا جو برے حالات کا شکار تھی اور یہ سمجھ چکی تھی کہ اب نہ جانے کس کس کے جوتوں میں پڑ کر زندگی گزارنی پڑے گی، چودھری صاحب کے اس سہارے کو بہت غنیمت جانا۔ چودھری صاحب زندگی کی رنگ رلیوں میں وقت گزارتے رہے تھے اور اب عمر 40 سال سے آگے بڑھ چکی تھی۔ خاندانی روایتوں کے مطابق ان کی شادی شاہینہ بیگم سے ہوئی تھی۔ چودھرائن شاہینہ بھی ایک چھوٹے موٹے زمیندار کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، 2 بھائی تھے جو اپنے معاملات میں مصروف رہتے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود قدرت نے انہیں اولاد نہ دی۔ چودھری صاحب کی بے اتنائی کی تو عادی ہو چکی تھی، لیکن اولاد سے محرومی نے انہیں بہت زیادہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔
پہلے اچھے خاصے مزاج کی مالک تھی، لیکن آہستہ آہستہ مزاج بگڑتا چلا گیا۔ اکثر چودھری صاحب سے جھگڑا بھی ہوتا رہتا۔ شاہینہ بیگم کو معلوم تھا کہ چودھری صاحب کی مشاغل کیا ہیں۔ چودھریوں کی عیش پرستیوں کا انہیں علم تھا، چنانچہ پریشان رہتی۔ چودھری صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ تھا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ چودھری صاحب نے لوٹ کر بالآخر انہی کے پاس آنا ہے۔ وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ چودھری صاحب کو گھر یاد ہے، لیکن رفیق جو ان کا قابل اعتماد ملازم تھا اور جہیز میں ان کے ساتھ آیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی شاہینہ کے گھر میں نوکری کی تھی۔ اس کے بعد شاہینہ کے بھائیوں نے اسے شاہینہ کے ساتھ سسرال بھیج دیا۔ چودھری شاہنواز کے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ رفیق کو جو تنخواہ وہاں سے ملتی تھی وہ خود دے دیتے۔ بہت سے ملازم تھے، ایک یہ بھی صحیح، لیکن صحیح معنوں میں رفیق شاہینہ بیگم کا رفیق تھا، ان کے حکم کا غلام اور ان کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ۔ زیادہ تر وہی چودھری صاحب کی کھوج رکھتا اور ان کے مشاغل کے بارے میں شاہینہ بیگم کو بتاتا رہتا۔ ایک دو بار اس نے پیشکش بھی کی کہ شاہینہ بیگم چاہیں تو وہ چودھری صاحب پر جادو ٹونا کرائیں اور انہیں شاہینہ بیگم کا غلام بنا دے، لیکن شاہینہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ نہیں رفیق، اس طرح کے معاملات میں نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چودھری صاحب جو کچھ بھی ہے میرے صاحبان ہیں، میں ایسا کوئی کام کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ رفیق خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر رفیق نے ہی انہیں یہ روح فرسا خبر سنائی، چودھری صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ شاہینہ پر پہاڑ گر پڑا۔ دوسری شادی کا تصور ہی بھیانک تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کس سے؟ کوئی بی بی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن چودھری صاحب نے لکڑ مور والا بنگلہ ان کے لیے خالی کروایا اور وہ وہاں پہنچ گئی۔ شاہینہ بیگم پر بہت بری گزری تھی، پھر جب چودھری شاہنواز گھر آئے تو شاہینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ ہاں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ہو اور ہوگی، تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تو چودھریوں کا کھیل ہے، جیسے میرے باپ دادا کھیلتے آئے ہیں، میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہوں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم جیسی 10 بیویوں کو پال سکتے ہیں۔ آرام سے رہو اور سنو، جو لوگ تمہیں اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں ان سے بچو۔ ایسے ہی لوگ گھر برباد کرتے ہیں۔ جس طرح رہ رہی ہو آرام سے اسی طرح رہتی رہو۔ میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ شاہینہ غصے سے بولی۔ مر گئے وہ لوگ شاہینہ، پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، جو چودھری شاہنواز کو کچھ کرنے سے روکنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ایسی بات مت کرو جو تم نہ کر سکو، کیا سمجھی؟ اور پھر اگر تم ایسی بات کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میرے بعد میری زمینوں اور جائیدادوں کو کون سنبھالے گا؟ تمہارے بھائی، تمہارے ہاں تو کوئی اولاد بھی نہیں، بھانج ہو تم۔ میں نے آج تک یہ بات زبان سے نہیں نکالی، لیکن شاہینہ، انسان کو خود خیال کرنا چاہیے، اتنا بولے جتنا اس کے لیے جائز ہو۔ ناجائز بات کرو گی تو وہ سنو گی جو کبھی سنا نہ ہوگا۔ شاہینہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی اولاد سے محرومی خود اس کے لیے روح کا زخم بنی ہوئی تھی۔ رونے کی سوا کیا کر سکتی تھی؟ رفیقی نے اسے اطلاع دی کہ آخرکار چودھری صاحب کی شادی ہو گئی، بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہر کے ایک شاندار ہوٹل میں ولیمہ بھی ہوا۔ نئی بیگم کا نام عرشیہ ہے۔ کون ہے، کیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ شاہینہ تو پہلے کھولتی رہی، پھر آگ نے پانی کی شکل اختیار کی اور آنکھوں سے بہنے لگی۔ تھوڑی سی تسلی ضرور ہو گئی دل کو، لیکن سارا وجود آتش بن گیا تھا اور یہ آگ بجھائے نہیں بجھتی تھی۔ چودھری صاحب کے اندر کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی تھی۔ وہ یہاں بھی آتے اور عرشیہ کے پاس بھی رہتے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی زمینوں کا جائزہ بھی لے لیا کرتے، اور اس سلسلے میں انہیں طویل عرصے تک غائب رہنا ہوتا۔ رفیق واقعی ایک آگ تھا جو شاہینہ بیگم کو جلاتا رہتا۔ اس نے یہ بھی اطلاع دی کہ لکڑ موڑ والے بنگلے میں شادیانے بج رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اندر عرشیہ بیگم ماں بننے والی ہے۔ شاہینہ پر غشی کے دوڑے پڑنے لگے۔ چودھری صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ شاہینہ چونکہ انہیں ان کی دولت اور جائیداد کا وارث نہیں دے سکی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرشیہ کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ان عظیم الشان زمینوں اور جائیدادوں کی مالک بنے گی۔ پہلے ہی کیا کم دکھ تھا، اب اس میں شدید ترین اضافہ ہو گیا۔ شاہینہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ ویسے تو بہت عرصے سے چودھری شاہنواز کے ساتھ تھی، ہر طرح کے لوگوں سے چودھری کا تعلق تھا، لیکن رفیق سے زیادہ رازدار اور کون ہو سکتا تھا؟ یوں بھی رفیق بذات خود بڑی خطرناک شخصیت کا مالک تھا۔ پہلے شاہینہ کے بھائیوں کے ساتھ رہتا اور چودھری نے اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ گنڈے پالے ہوتے ہیں۔ رفیق کے پاس بھی گنڈوں کی پوری فوج تھی۔ شاہینہ کے بھائیوں کے پاس سے چلا تو چودھری شاہنواز کے بھائیوں کے پاس چلا آیا۔ سلام دعا سب سے تھی، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے مشاغل تھے۔ شاہینہ کو اس کی وجہ سے ایک بھرپور تحفظ حاصل تھا۔ اس نے رفیق کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ سب کچھ سن رہے ہو رفیق، ہم کس قدر بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟
शाहीना बीबी, मैं तो सिर्फ वो करता हूँ जिसका हुक्म आप मुझे देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी साहिब ने अपनी दूसरी बीवी के लिए हर तरह के इंतजामात किए। लक्कड़ मोड़ वाले बंगले में मुहाफिजों की पूरी फौज मौजूद है। शायद चौधरी साहिब को भी इस बात का अंदाजा था कि अर्शिया बेगम को किस तरफ से कोई नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया। तुम्हें मालूम है कि अर्शिया के यहाँ औलाद होने वाली है? हाँ जी मालूम है, पहली खबर तो मैंने ही आपको दी थी। इसका नतीजा जानते हो रफीक? शाहीना ने कहा। हाँ जी, आपके इक्तिदार का मुकम्मल खातिमा। पहले ही अर्शिया बेगम ने चौधरी साहिब को मकड़ी की तरह अपनी जाले में जकड़ रखा है। अब उनके वहाँ औलाद हो जाएगी तो फिर भला चौधरी आपके काबू में कहाँ रह सकेंगे? सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा और आपको उनके टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। रफीक, क्या ये जायज होगा? बिल्कुल नहीं शाहीना बेगम, कौन मरदूद ये कहता है? रफीक, तुम्हारे अलावा और मैं किसकी तरफ देखूं? रफीक की जिंदगी हाजिर है, जिस हद तक आप इजाजत देंगे करूंगा। अब मुझे बताइए, पूरे घरों को लगा दूं अर्शिया बेगम के पीछे, बम से उड़ा दूं लक्कड़ मोड़ वाले बंगले को? आप हुक्म तो करें। बात करोगे वही बेवकूफों की। चौधरी शाहनवाज के बगैर मैं कोई भी चीज कैसे पसंद कर सकती हूँ? होना तो ये चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्शिया बेगम खत्म हो जाए और चौधरी का तस्वर भी उस तरफ ना जाए। कोई ऐसा ही अमल करो। रफीक एकदम चौंका, उसके मुंह से मदम लहजे में निकला, अमल? शाहीना उसे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद रफीक बोला, आपने खुद ही मुझे रास्ता दिखाया बेगम साहिबा। कैसा रास्ता? बेगम साहिबा, आपने सुभान गली का नाम तो सुना होगा। हाँ, कोई बस्ती है, उस बस्ती में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में मौलवी अदरीस अली रहते हैं। बड़ी धूम मची हुई है उनकी, एक पैसा किसी से नहीं लेते, लोगों की मुश्किलात में काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभान गली चौधरी साहिब का इलाका है। चौधरी साहिब का बड़ा नाम है वहां भी। अरे तो फिर बेगम साहिबा जी, मौलवी इदरीस मस्जिद के हुजरे में रहते हैं, बाल बच्चेदार है। ये अलग बात है कि उन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी, जुमेरात का खाना तक वापस कर देते हैं। उनका कहना है कि रिस्क हलाल एन इबादत है। रफीक ने कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, लेकिन बेगम साहिबा, आप भी ये बात जानती हैं कि रिस्क हलाल एन इबादत है वाले नोट रिश्वत में भी चलते हैं, इन पर डाका भी डाला जाता है। वो नाचने गाने वालों के कदम भी चूमते हैं। वो इन और नोटों पर रक्स करती है। उन्हें हर तरह अच्छे और बुरे काम में इस्तेमाल किया जाता है। इनसे मुंशियात खरीदी जाती है। बेगम साहिबा, असल बात यह है कि इनकी सही शक्ल किसी को दिखाई जाए तो मौलवी साहिब क्या अच्छे लोग काबू में आ जाते हैं इस रिस्क हलाल से। शहीना पुरतफक्कुर निगाहों से उसे देखती रही, फिर बोली, तो फिर बस ये चक्कर लगाते हैं मौलवी साहिब के पास, जो खर्च होगा वो देखेंगे। हज की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अरबों रुपए की जायदाद दूसरों के कब्जे में जा रही है, उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए काम हो गया, जैसे भी बन पड़ा मैं ये काम करूंगा। तुम्हारे अलावा मुझे किसी पर एतमाद नहीं। आप बेफिक्र रहें, बाप दादा से आपके खानदान का नमक रगों में मुंतकिल होता चला आया है। हम भी इस नमक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शाहीना सोच में डूबी, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आने वाले वाकयात को सोचकर जहन में आग लगने लगी। सब कुछ छिन जाएगा, जाहिर है अर्शिया के यहाँ औलाद होगी, वो 100% चौधरी शाहनवाज की औलाद कहलाएगी और तमाम विरसे उसी के नाम मुंतकिल हो जाएंगे। उसने कराई हुई आवाज में कहा, हमें हर पहलू को निगाह में रखना होगा। अगर मौलवी अदरीस से काम ना चला तो फिर तुम्हें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो किराए के कातिल होते हैं और रकम लेकर सारे काम कर दिया करते हैं। मैंने आपसे कहा ना बेगम साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रफीक जिंदा है। इसके खातों की लंबाई बहुत काफी है, बस आपका सहारा चाहिए। मेरा सहारा तुम्हें हर हाल में मुयस्सर है। मौलवी अदरीस से बात करो, देखो वो तैयार भी होते हैं या नहीं। आप फिक्र ना करें बेगम साहिबा, घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगलियां टेढ़ी कर लूंगा, बल्कि अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, वो भी एक तरह से किराए के कातिल ही हैं। मेरे लिए हर तरह से काम करने पर आमादा हो जाएंगे, बस जरा सा मुंह भरना पड़ेगा उनका। मैंने कहा ना, इसकी तुम फिक्र मत करो। क्या कहोगे मौलवी अदरीस से? सारी सूरत हाल उन्हें बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना, शाहीना ने कहा। रफीक चौंक कर उन्हें देखने लगा। मैं समझा नहीं बेगम साहिबा। मौलवी अदरीस को किसी बहाने यहाँ ले आओ, मैं खुद उनसे बात करूंगी। हमें अपने दिल की बात इस तरह किसी से नहीं कहनी चाहिए। और फिर तुम जानते हो कि सुभान गली चौधरी ही की मलकियत है और वहाँ के रहने वाले उनकी रायत की हैसियत रखते हैं। ठीक कहती हैं, मौलवी साहिब को यहाँ ले आएंगे और जरा तरीके से बात करेंगे। मुनासिब, शाहीना ने मुतमिन लहजे में कहा।